अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। किस्त नंबर 3 के साथ हाजिर हैं। चलिए चलते हैं नावल की जानिब, जिसका नाम है छपा के छई। अरे कह रही हूँ बंद करो, मुझे नहीं सुनना। एक ज़ोरदार दस्तक। पूछा कौन? जवाब आया आयु। खाला भांजी ने मजबूती से एक दूसरे को पकड़ा। ठक ठक ठक। दस्तक वाकई ज़ोरदार थी। दोनों की खासी बुलंद चीख निकली। तौबा है। अदन ने रिसाले को पायंती पर रखा। अमन ने फ़ौरन उठाकर कुर्सी पे फेंका, जैसे वो रूह बाहर आ जाएगी। अदन का कहका कुछ ज़्यादा ही बुलंद था। दरवाजे की दूसरी तरफ मौजूद अजान के लिए सूरत हाल काफ़ी ख़तरनाक थी। पहले चीखने की आवाज़ें, फिर किसी लड़की का बेबाक कहका। इसने घर की तरफ दोबारा देखा। पुरानी तर्ज का खासा बड़ा घर, जिसकी सफ़ेदी उतर कर बरहना ईंटों को कंपरसी में मुब्तला कर रही थी। पूछने की जहमत किए बिना दरवाज़ा खोल दिया गया। दरवाज़ा खोलने वाली ने शदीद हैरत से घिरकर अपने सामने खड़े अजनबी मर्द को आंखें पटपटा कर देखा, जिसके हाथ में एक भारी अटैची केस भी था। अटैची केस से होती इसकी हैरान नज़रें गली में खड़ी सफ़ेद मेहरान पे टिकीं। बंद गली का आखिरी घर शायद कोई रास्ता भूलकर आ गया है। ये हनान साहिब का घर है। सामने खड़े ऊंचे लंबे लच्छेदार बालों वाले सोबर से बंदे ने नाम पूछकर इसके गुमान को हवा में उड़ाया कि आने वाला रास्ता नहीं भूला बल्कि सही पते पे आया है। लड़की ने असर नो सर से लेकर पैर तक इसका जायज़ा लिया। आपको किससे मिलना है? अदन ने थूक निगलकर पूछा। अब सामने खड़ी बंदी का मुआयना करने की बारी अजान की थी। सादा सा चेहरा, जिसके इंतहाई मुनासिब नकोश, बालों की छोटी बड़ी उलझी लटें कानों की इतराफ में झूल रही थीं। चेहरे पे नरमी के साथ उलझन और हैरत दो चंद थी। जी मैं अजान मसूद हूँ और मुझे मुदत आंटी से मिलना है। ए अदो, क्या आयुषमती को देखकर पत्थर की तो नहीं हो गई हो? अदो, क्या आयुषमती को देखकर पत्थर की तो नहीं हो गई हो? मधु खाला की कड़क आवाज़ गूंजी। इन्हें लड़कियों का दरवाजे में खड़ा होना सख्त नापसंद था। खाला, कोई अजान मसूद साहिब हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। अदन ने ज़रा सा पीछे हटकर वहीं से हाँक लगाई। अगर इनकी भांजी आयुषमती का नाम लेती तो इन्हें हैरत का इतना शदीद झटका ना लगता। नाम सुनकर वो अंदर तक सुना उठी थीं। कई सानिये तो कुछ बोलने के काबिल नहीं रहीं। फिर हवासों में आकर जल्दी से और बेकरारी से बोली, इसे अंदर ले आओ। लहजे में तेज़ी और बेचैनी नुमायाँ थी कि ज़रा सी ताख़ीर हुई तो मुबादा आने वाला लौट ही ना जाए। जी अंदर तशरीफ़ ले आए, मोहतात से लहजे में कहा। अजान ने टैचीकेस उठाया। अभी खाला ने सिर्फ आपको अंदर आने के लिए कहा है, सामान की बाबत तो मैंने बताया ही नहीं। अदन ने कदरे रुक कर कहा। अजान का सामान की तरफ बड़ा हाथ पीछे हटा। खाला, इन साहिब का सामान भी साथ है। गूटर गूं कबूतरों का गोल बरामदे के रोशनदानों से उड़ा। अदन की हाँक थी ही इस कदर ऊंची। भांजी किस बात पे खाला के वजूद में रूह फुड़फुड़ाई। ज़रूर, मगर कबूतरों की तरह अपना ठिकाना नहीं छोड़ा। इसे कहो सामान भी साथ ले आए। खाला का बस नहीं चल रहा था कि आयोशिमती की तरह तैर कर इस मेहमानों के इस्तकबाल के लिए जा पहुँचें। अमन इस तमाम कार्रवाई में पत्थर का बुत लग रही थी। अजान ने खाला की आवाज़ सुनकर इजाज़त तलब नज़रों से इस लड़की को देखा और अटैची उठाकर दहलीज पार की। एक मिनट रुकें। अदन ने हाथ का इशारा किया, फिर पलटकर सदा लगाई। खाला, गाड़ी भी है। अजान को अब सामने बरामदा नज़र आ रहा था। ए है अदन, क्या है? अगर ट्रेन भी साथ है तो अभी इसे अंदर आने दो। खाला के अंदाज में अजलत नुमायाँ थी। अजान ने ज़रा सी गर्दन तिरछी करके मुस्कुराहट दबाकर इसे देखा और लंबे लंबे डिग भरता बरामदे की तरफ बढ़ा। बरामदे की 4 सीढ़ियाँ चढ़कर वो इस चारपाई के करीब पहुंचा, जिस पे यकीनन मुदहत आंटी तकरीबन लेटने के अंदाज में बैठी थीं। अजान ने मुअद्दब से अंदाज में इन्हें सलाम करने के साथ अपना सर इनके आगे झुकाया। मुद्दत ने अपनायत से सलाम का जवाब देकर शफकत से इसके सर पे हाथ फेरा। अदन भी छोटे छोटे कदम उठाती पहली सीढ़ी तक पहुंच चुकी थी। अमन, अदन भाई को सलाम करो। बुत बनी अमन के वजूद में ज़रा सी जंबश हुई। फ़ौरन माथे तक हाथ ले जाकर ऐन अमराओ जान वाले अंदाज में सलाम किया। अलबत्ता अदन निचली सीढ़ी के पास पड़े भारी अटैची की तरफ मुतवज्जा थी। ये तुम्हारी फुफ्फो आसफा का बेटा है। अमन ने सटपटाकर और अदन ने झटका खाकर इसे देखा। खाला इस अजनबी का तारुफ करवाकर अब इससे बातों में मशगूल थीं। अदन ने किचन की तरफ बढ़ते हुए अमन को भी पीछे आने का इशारा किया।
خدا جب دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کر دیتا ہے۔ امن نے اندر آتے ہی منہ پھاڑ کے خوشی کا اظہار کیا۔ ہش، آہستہ بولو۔ عدن نے دھیمی آواز میں گھرکا۔ جاؤ تازہ لیموں توڑ کے لاؤ، میں تب تک جگ میں چینی گھولتی ہوں۔ اس کے ہاتھ تیزی سے کام کر رہے تھے۔ 10 منٹ بعد اذان مزیدار مشروب سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ خالہ، ادو پوچھ رہی ہے رات کے کھانے میں کیا بناؤں؟ امن نے مہمان کے عقب میں کھڑے ہو کر استفسار کیا۔ ان سے کہہ ذرا ساجدہ کو فون لگائے، اس کا بڑا پوتا آئے تو سامان منگوا لینا۔ عدن سمجھ گئی تھی کہ ساجدہ کے بڑے پوتے سے کیا سامان منگوانا ہے۔ سال کے سال ماموں کی آمد پر بھی وہ ساجدہ کے بڑے پوتے سے گوشت اور کھیر مکس بریانی مسالہ منگوایا جاتا تھا۔ اذان نے دیکھا آدھے گھنٹے بعد 9-10 سالہ بچہ کچھ شاپرز تھامے گھر میں آیا تھا۔ خالہ، ادو پوچھ رہی ہے گوشت سالن میں زیادہ ڈالوں یا بریانی میں؟ ایک مرتبہ پھر اس کے عقب سے سابقہ آواز آئی۔ اصل میں گھر میں سوائے ان کے ماموں کے کوئی مہمان نہیں آتا، اس لیے لڑکیاں ذرا اتاولی ہوئی جا رہی ہیں۔ خالہ نے بھانجی کو گھور کے دیکھا۔ بریانی میں گوشت زیادہ ڈال دیجیے گا، خالہ کے بجائے مہمان کی طرف سے جواب آیا۔ سرپٹ کچن کی طرف بھاگی۔ مہمان کے منہ میں تو زبان بھی ہے، بآواز بلند تبصرہ کیا۔ اذان کے لب سیٹی کی طرح گول ہوئے۔ خالہ نے شرمندگی سے نگاہ نیچی کی۔ پتہ نہیں کھیر میں مزید چینی ڈالنی ہے کہ نہیں۔ یہ آواز ادو نامی لڑکی کی تھی۔ خالہ، ادو نے پوچھا ہے کہ خالہ کی ابلتی لال آنکھیں باہر چھلکنے کو تیار۔ مجھے شوگر تو نہیں پر زیادہ میٹھا مجھے پسند نہیں، لہٰذا۔ مسکراتے لہجے میں کہی گئی بات کچن میں سن لی گئی۔ برآمدے کے کونے میں 10 فرلانگ کے فاصلے پہ تو کچن تھا۔ اصل میں ان کے ماموں زیادہ میٹھا کھاتے ہیں تو گھوریاں ڈال ڈال کے خالہ بیچاری کی آنکھیں دکھ رہی تھیں۔ امو، ادو سے کہو دوسرے کونے کے ساتھ والا بڑا کمرہ کھول دے، اور تو جا کر فٹافٹ بیڈ شیٹ بھی بدل دے، اور جھاڑ پونچھ کی ضرورت ہے تو وہ بھی کر دے۔ خالہ نے مناسب لہجے میں مطانعت سے بات ختم کی۔ پہلے کھانا تو بنا لوں، خالہ کے محترم مہمان کو ایک فون کر کے آنا چاہیے تھا۔ خالہ نے بخوبی سن لیا تو مہمان بہرا تو نہیں تھا، مدحت کا بس نہیں چل رہا تھا کہ منہ پہ چادر لپیٹ کے بس پڑ جائیں۔ ادو بیٹا، بہن کو چابیاں ہی بتا دے تاکہ وہ کمرہ ٹھیک کر دے، بچہ تھکا ہوا لگ رہا ہے، کھانا پکنے تک چند گھڑیاں آرام کر لے گا۔ مدحت نے دل ہی دل میں لاکھ پلٹے کھا کر کہا۔ تو کیا مہمان کا بچہ گاڑی میں سو رہا ہے؟ دونوں بہنوں کے مشترکہ خیالات۔ خالہ کا آنکھیں چرانا اور اذان سے ہنسی کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ امن کو شاید چابی مل گئی تھی۔ 15 منٹ بعد وہ اذان کو اپنی میت میں اس کمرے تک لے آئی۔ پرانا گھر مگر خوبصورت کمرہ، فرنیچر سے آراستہ، اور وہ ایک کشادہ بیڈ روم تھا جس کی دیوار گیر کھڑکی پچھلی جانب بھی کھلتی تھی۔ باتھ روم بھی اٹیچڈ تھا۔ میں نے تولیہ بھی واش روم میں رکھ دیا ہے۔ امن دروازے کی طرف بڑھی۔ شکریہ۔ اذان نے دوستانہ مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ وہ سامان لینے کی غرض سے باہر آ رہا تھا جب اس نے برآمدے میں عدن کی آواز سنی۔ اتنے سالوں بعد پھپھو کو ہماری یاد کیسے آ گئی؟ شکوہ کناں آواز میں تلخی نمایاں تھی۔ اذان کے قدم وہیں تھم گئے۔ پانیوں پہ چھینٹیں اڑاتی لڑکی۔ شراب کی زوردار آواز۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ پہلے تو سمجھ میں نہیں آیا کہ کہاں ہے، پھر دماغ میں بجلی سی کوندی کہ وہ رات سے یہاں مہمان ٹھہرا ہوا ہے۔ دیکھی ہے ہم نے آتی ہوئی لہروں پہ جاتی ہوئی لڑکی۔ شڑاپ شڑاپ۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھا۔ یا خدا، یہ صبح صبح کون سی فلم چل رہی ہے؟ جالی دار دروازے کی وجہ سے مچھر تو نہیں تھے، مگر بجلی جانے کی صورت میں کمرہ حبس زدہ ہو جاتا تھا، سو وہ تمام رات سوتا جاگتا رہا۔ اب کہیں 2-3 گھنٹے قبل ہی سکون کی نیند آئی تھی کہ یہ آواز۔ وہ پرتجسس سا ہو کر کھڑکی کی طرف بڑھا۔ چھئی چھپا چھئی، چھئی چھپا کے چھئی۔ اس نے ہاتھ میں پانی کا موٹا سا پائپ پکڑا ہوا تھا، دوسرے ہاتھ میں ایک بڑی سی گڑیا تھی۔ کھڑکی کے ساتھ پکی جگہ پہ زمین پہ کچھ خانے بنا کر وہ اکیلی کوئی گیم ان خانوں میں اچھل اچھل کر کھیل رہی تھی۔ موٹے پائپ سے پانی کی تیز دھار برآمد ہو رہی تھی۔ یہ وہی لڑکی تھی جس نے کل دروازہ کھولا تھا، جس کے چہرے پہ ایک متانت اور سنجیدگی تھی۔ اذان کے لیے یہ منظر دلچسپی کے ساتھ حیران کن بھی تھا۔ وہ ساتھ ہی گڑیا کو بھی نہلانے لگتی، مگر اس کا اصل مقصد عقبی صحن کی صفائی تھی۔ پانیوں پہ چھینٹیں اڑاتی ہوئی لڑکی۔ زیادہ دیر کھڑکی کے پاس رکنا اسے مناسب نہیں لگا۔ وہ پردہ برابر کر کے اپنے سامان کی طرف آیا۔ آج ہفتہ تھا، سو تمام دن گھر پہ گزرنا تھا۔
اس نے شلوار قمیض کا انتخاب کیا۔ آج یہاں پہلا دن ہے، وقت پر ہی سب کے ساتھ ناشتہ کرنا چاہیے۔ وہ واش روم میں گھس گیا۔ دوسری جانب سے بھی آوازیں آنی بند ہو چکی تھیں۔ غالباً وہ لڑکی فراموش کیے بیٹھی تھی کہ گھر میں کوئی مہمان بھی ہے، جس کے کمرے کی کھڑکی پچھلے صحن میں کھلتی ہے۔ انہی سوچوں میں غلطاں وہ برآمدے میں آیا، جو دھوپ میں ڈوبا سورج سے پناہ مانگ رہا تھا۔ مدحت آنٹی کی چارپائی نیم کے درخت کے نیچے بچھی تھی۔ جامن کے درخت نے بھی گٹھ جوڑ کر کے وہاں خوب چھاؤں پھیلا رکھی تھی۔ چارپائی کے ساتھ 2 کرسیاں لگی ہوئی تھیں۔ آنٹی کو صبح بخیر کہہ کر وہ ایک کرسی پہ نشست سنبھال چکا تھا۔ اور سناؤ، رات کیسی گزری؟ نیند ٹھیک سے آئی؟ مدحت نے نرم آواز میں مسکرا کر پوچھا تو اذان نے بھی مسکرا کر ہی جواب دیا۔ جی کہا ہی تھا کہ عدن ٹرے اٹھائے ان کی طرف آئی۔ اذان نے بلا ارادہ ہی بغور اسے دیکھا۔ کچھ دیر پہلے کا منظر اس کی آنکھوں میں تازہ ہوا۔ وہی سنجیدگی اور وقار اس کی شخصیت سے جھلک رہا تھا۔ کہیں سے بھی وہ پانیوں پہ چھینٹیں اڑانے والی لڑکی نہیں لگ رہی تھی۔ اذان نگاہ جھکانے پہ مجبور ہوا۔ ناشتہ واقعی مزیدار تھا۔ آپ چینی کتنی لیتے ہیں؟ اس نے چائے کا کپ سامنے رکھ کر پوچھا۔ شکریہ، میں خود بنا لوں گا، وہ ہلکی آواز میں سہولت سے بولا۔ وہ یہاں ان سے خدمتیں کروانے نہیں آیا تھا۔ امن نظر نہیں آ رہی؟ وہ چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے بولا۔ امن کالج گئی ہوئی ہے۔ آج پرندوں کی آوازیں ذرا کم تھیں۔ شاید وہ بھی مدحت کی طرح حیران تھے۔ اس نے یوں ہی درختوں کی طرف نگاہ کی۔ اور عدن کالج نہیں جاتی؟ کچھ دیر کے وقفے کے بعد اس نے پوچھا۔ نہیں۔ مدحت کا یک لفظی جواب اسے کسی گہرے کنویں سے آتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے چونک کر اپنے سامنے بیٹھی خاتون کو دیکھا، جن کا چہرہ ہزار ملالوں کی زد میں گھرا تھا، جیسے اذان کے ذہن میں ہزاروں سوال سر اٹھا رہے تھے۔ جب خاموشی ان دونوں کے درمیان طوالت پکڑنے لگی تو جواب ایک مکمل وضاحت کی صورت میں دیا گیا۔ عدن 7ویں کلاس میں تھی جب میرا اور حنان کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ وہ تو دوسری سانس بھی نہیں لے پایا تھا اور میں ہرماں نصیب بچ گئی، مگر ریڑھ کی ہڈی میں ایسی چوٹ لگی کہ بس ضروریات زندگی کے تحت ہی چل پھر لیتی ہوں۔ سچ پوچھو تو عدن کا بچپن اور جوانی میری بد نصیبی کی نذر ہو گئی۔ ضبط کے کڑے پہرے توڑ کر آنسو رخساروں تک آنے میں کامیاب ہوئے۔ اذان بے بسی سے انہیں دیکھنے لگا کہ تسلی کے لیے کون سا لفظوں کا چناؤ کرے۔ حنان جو اپنوں کو ناراض کر کے مجھے بچیوں کے لیے محبت کا سائبان سمجھ کر اس گھر میں لایا تھا، وہ سب تو خواب ٹھہرا۔ الٹا میں ایک معذور کی صورت ان پر ایک بوجھ کی طرح مسلط ہو گئی۔ اذان کے لیے زندگی کی یہ بے رنگ حقیقتیں بالکل نئی تھیں۔ پھر بھی وہ اپنی نشست سے بے چین سا ہو کر اٹھا۔ ان کی پائنتی پہ لگ کر دل گرفتگی سے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ ماموں کا فیصلہ 100% درست تھا۔ آپ اب بھی ان کے لیے ایک مضبوط سائبان ہیں۔ لڑکیاں آپ کے زیر سایہ محفوظ ہیں۔ آپ کی جگہ کوئی اور خاتون ہوتی تو اس کے تمام رشتہ دار عدن اور امن کے لیے نامحرم ہوتے۔ زندگی ان کے لیے مشکل ہوتی۔ وہ ان کے ہاتھ تھپ تھپا کر بولا تو وہ ایک دم مسکرا دیں۔ فی الحال وہ اپنی ماں کا ذکر چھیڑنا نہیں چاہتا تھا۔ میں اب آ گیا ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مدحت نے ممنون نظر اس پہ ڈالی۔ تبھی بیرونی گیٹ کا چھوٹا دروازہ دھڑ دھڑایا گیا، جو اذان نے ہی کھولا۔ ساجدہ کا پوتا اذان کے ہمراہ اندر آیا۔ خالہ جی، عدن باجی نے فون کر کے بلایا ہے۔ بچے نے بات مدحت سے کی اور للچاتی نظروں سے موٹے جامن تاڑے۔ اذان بچے کی آمد کا مقصد جان گیا۔ مہمان صرف ایک دن کا ہوتا ہے، اب کسی خاص اہتمام کی ضرورت نہیں، لہٰذا آئندہ اگر آپ کی باجی اس وجہ سے بلائیں تو مت آنا۔ مہمان 3 دنوں تک خدمت کروانے کا حق رکھتا ہے، لہٰذا۔ عدن نے اچانک سر پہ آ کر اس کی بات کاٹی۔ گڈو، بھاگ کر قیمہ اور ہری مرچیں لے آؤ۔ بے فکر ہو کر جاؤ، میں نے تمہارے لیے ٹوکری بھر جامن رکھے ہیں۔ دھیان سے قیمہ بنوانا، چھیچھڑے مت ڈلوانا۔ جہاں سے جلیبی کی دکان نظر آئے دوسرے رخ کھڑے ہونا۔ یاد رکھنا ذرا سا چھیچھڑا بھی ہوا تو جامن نہیں دوں گی۔ واہ بھئی، کام کروانے کے لیے خوب لالچ دیا جا رہا تھا۔ اذان نے لبوں پہ ہاتھ جما کر مسکراہٹ چھپائی۔ چوں چوں چوں، گھوں گھوں گھوں۔ چڑیا اور فاختہ شاید کسی بات پہ خوش ہوئی تھیں، تبھی ایک دوسرے کے دکھ سکھ بانٹنے لگیں۔ پرندوں کی چپ ٹوٹی، میٹھی بولیوں اور بے فکری چہکار سے لگ رہا تھا کہ چھاؤں میں بیٹھنے والا مہمان انہیں اب اجنبی نہیں لگ رہا۔ گیٹ پھر بجا۔ عدن جو قریب ہی کھڑی تھی، قدم بڑھا کر دروازہ کھولا۔ باجی، اماں پوچھ رہی ہیں آپ کے دروازے کے سامنے جو گاڑی کھڑی ہے وہ آپ کا مہمان ہے؟ اذان نے کسی بچے کی آواز سنی۔ صبح سے یہ کوئی 12ویں گھر سے بچہ یہی تصدیق کرنے آیا ہے۔ مدحت کا لہجہ کھلکھلاتا سا تھا۔
ہاں یہ خوش نصیبی ہمارے حصے میں ہی آئی ہے۔ چلو تم شکل گم کرو، گاڑی نہ ہوئی ہوائی جہاز ہو گیا۔ عدن کی بڑبڑاہٹ عروج پہ تھی۔ مدحت نے فوراً اذان کی طرف دیکھا جس کی مسکراتی آنکھیں کسی بھی رویے کا برا نہ ماننے کی گواہی دے رہی تھیں۔ سپہر کا ہاتھ تھام کر سورج کا غصہ ذرا ٹھنڈا ہوا تو اذان کی گاڑی بھی حرکت میں آئی۔ واپسی پہ اس کے ساتھ 2 مستری بھی تھے۔ آج اتوار تھا اور وہ یہ دونوں کام آج ہی نپٹانا چاہتا تھا۔ بڑے گیٹ کا اندرونی کنڈا، وہ جو پچھلے کئی سالوں سے بند رہنے کی وجہ سے زنگ آلودہ اور پھنسا ہوا تھا، ایک مستری وہاں نیا کنڈا لگانے کی جدوجہد میں مصروف تھا تاکہ گاڑی اندر کھڑی کی جا سکے، اور دوسرا اپنے ایک کاریگر کے ساتھ مشاق ہاتھوں سے UPS فٹ کرنے میں مصروف تھا۔ اس کی کیا ضرورت تھی؟ مدحت یہ ایک جملہ کوئی 10ویں بار کہہ رہی تھیں۔ ضرورت تھی تبھی تو لگوا رہا ہوں۔ آپ مجھے اپنا بھی سمجھتی ہیں اور پھر غیروں جیسی باتیں بھی کرتی ہیں۔ وہ اپنے مخصوص نرم لہجے میں انہیں مطمئن کر چکا تھا۔ اس تبدیلی پہ امن خوش تھی، البتہ عدن کے سپاٹ چہرے سے کچھ بھی اخذ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اگلے ایک ہفتے تک وہ اس گھر کے تینوں افراد کی عادات اور اطوار، ان کے مزاج اور روٹین سے کافی شناسا ہو چکا تھا۔ امن ایک پراعتماد لڑکی تھی۔ اس کے کالج آنے جانے سے ایک رکشہ لگا ہوا تھا۔ عدن کی دنیا بس گھر کے اندر تک تھی۔ وہ بھی گھر کے اندر کھڑی ہو کر خریدتی۔ وہ ایک سادہ لوگ گھریلو اور خدمت گزار قسم کی لڑکی تھی جس کی روزمرہ زندگی مدحت کے ارد گرد گھومتی رہتی، جو معمول کے مطابق پچھلے صحن میں پانیوں پہ چھینٹیں اڑاتی تھی۔ وہ عدم تحفظ کا شکار تھی۔ وہ صبح آفس جاتا تو واپسی۔ یہ قسط تو پہنچی اپنے اختتام تک۔ بہت جلد ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی قسط کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔